बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक खूबसूरत दिन का आगाज़ हो गया होगा। इस्लामाबाद की बात करें तो बहुत ही खुशगवार दिन का आगाज़ हुआ है और बहुत अरसे बाद इतनी तेज़ बारिश जो है वो देखने को मिली है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन साथ ही ज़रूर कहूँगी कि इस वक्त रश बहुत ज़्यादा है क्योंकि सड़कों पे पानी खड़ा हो जाता है। तो आपने ड्राइविंग जो है वो एहतियात से करनी है। थोड़ा आप अपने लोकेशन पे देर से पहुंच जाएंगे, लेकिन किसी नुकसान का आपको सामना ना करना पड़े, किसी हादसे का आप शिकार ना हो जाएं, तो आपने ये ज़रूर ख़याल रखना है। और इसके साथ साथ मौसम को एंजॉय करने के लिए हम निकलते हैं तो उसके साथ साथ हमें हमारा तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाना है। उसके भी कुछ ज़रूरी इक़दामात होते हैं, तो वो आप ज़रूर कीजिएगा। तो इसके साथ साथ जब हम देखते हैं वक्त की ज़रूरतों को, जब हम देखते हैं वक्त की जिद्दत को देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस पे बात करनी चाहिए। माशरे में देखें, लाइफ में देखें, बहुत सारी हलचल हो रही है, बहुत चीज़ों में बदलाव आ रहा है, तो हम बात किस पे करें। तो ये आपकी जो परेशानी है, ये जो आपकी टेंशन है, वो उसका ज़िम्मा सच सवेरा ने और सच टीवी की टीम ने लिया हुआ है कि आपकी ज़िंदगी में होने वाले उन तमाम तर हलचल को हम बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं। माशरा से हमारी टीम जो है वो मुआशरे की उन तमाम कड़ियों को समझती है कि इस वक्त हमें किन चीज़ों पे बात करने की ज़रूरत है। तो आपने देखा होगा कि सच सवेरा में ऐसे ही मुख्तलिफ़ मौज़ूआत का इंतखाब होता है जो हमारी ज़िंदगी से रिलेट करते हैं, जो हमारी जब हम देखते हैं माशरती तरक्की की बात करते हैं उनसे रेलिवेंट हमारे मौज़ूआत होते हैं, क्योंकि किसी ना किसी को तो इन तमाम तर इश्यूज़ पे बात करना ही होगी कि आया हमें इस वक्त किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन मुद्दे, कौन से ऐसे मुद्दा है जिस पे बात करने की ज़रूरत है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हाईलाइट करने की ज़रूरत है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है उसे हल करने की ज़रूरत है। तो आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है, वक्त की ज़रूरत है। माशरती तरक्की की हम बात करेंगे और ये यकीनन इस वक्त की अहम ज़रूरत है कि इस पे बात की जाए, और साथ ही साथ हम समाजी चीज़ों को भी लेकर चलेंगे। देखिए, हम तालीम की बात करते हैं, हम कहते हैं कि माशाल्लाह पढ़ा लिखा तबका है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और लेटेस्ट रिसर्च जो है वो तकरीबन ये बता रही है कि 70% से ज़्यादा हमारी जो है वो यूथ इस वक्त पाई जा रही है। तो जब हम इन तमाम तर चीज़ों को, इन फिगर्स फैक्ट्स को देखते हैं, तो फिर भी माइंड में बहुत सारे सवालात आते हैं कि जहाँ हमें लेटेस्ट चीज़ों पे बात करनी चाहिए थी, हम अब देख रहे हैं अपनी समाजी और माशरती तरक्की पे अभी भी बात करें, अभी भी हम एजुकेशन पे बात करने में लगे हुए हैं। तो ये चीज़ें आज हम ज़रूर डिस्कस करेंगे कि इसमें हमारे एजुकेशन का क्या रोल है। हमारी ख़ासकर मैं घर से ज़रूर शुरू करूँगी क्योंकि तरबियत का इसमें बहुत ही अहम पॉइंट आता है, अहम ज़िम्मेदारी आती है। तो इसी पे बात करेंगे कि हुनर या तालीम याफ्ता लोग या हुनरमंद लोग या तरबियत याफ्ता लोग जो हैं वो किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो इस पे जनाब डिस्कशन के लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, स्काइप पे उन्होंने हमें ज्वाइन किया है जी। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं जी, चौधरी जमशेद शरीफ साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बहुत हैं आप? शुक्रिया, खैरियत से? बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक, चौधरी साहब बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। क्या कैसे देख रहे हैं इस वक्त जब हम माशरती हालात को देखते हैं या ओवरऑल हम सिचुएशन को देखें, तो आपका क्या एक जनरल सा पॉइंट ऑफ व्यू होगा इस पे? जी बहुत शुक्रिया जी। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ये बड़ा क्रूशल मौजू है, और ये हिस्ट्री से ही, जब से दुनिया बनी है तब से ही ये मौजू डिबेट में रहा है, अंडर डिस्कशन रहा है। बिल्कुल ऐसे। और आपने इंट्रो को बड़ी खूबसूरत इंट्रो में बात की कि जो है ना, आपने दो चीज़ों को रिलेट किया। आपने समाजी और मुआशी, ये दो चीज़ों को रिलेट करके आपने बात किया। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये जी, दोनों चीज़ें ही बहुत, आपने जब मुआशी तरक्की करनी होती है तो उसके साथ साथ समाजी तरक्की भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ज़रूरी है। दोनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं। हम्म। और ये मुमकिन ही नहीं है कि आप मुआशी तौर पे अगर तरक्की याफ्ता ममालक में आते हैं और समाजी तौर पे नहीं आते, तो वो आपकी तरक्की पा नहीं होती। सबसे पहले तो ये ज़हन में रखिएगा। और एक मुतवाज़न और खुशहाल मुआशरे के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम्म। आपकी समाजी तरक्की के साथ साथ हम्म। मुआशी तरक्की जो है वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, और दोनों को देखना है। और ये हो ही नहीं सकता कि आप मुआशी तौर पे स्ट्रॉन्ग हों और जो सहूलियात हैं, समाजी सहूलियात हैं, सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिस तरह तालीम है, सेहत है, हम्म। इंसाफ की कमी है, ये मुमकिन ही नहीं है कि ये चीज़ें आपने
آپ اپنی اسٹیٹ کو یا اپنے ملک کے لیے معاشی ترقی کر سکتے ہیں. اچھا جمشید صاحب، ہم عملی زندگی کی جب ہم بات کرتے ہیں، ہم تعلیم پہ ہم نے بڑا فوکس کیا، اس پہ مختلف اقدامات بھی اٹھائے گئے، لیکن اس کے باوجود جو ہمارا ایک جو ہدف تھا اس تک، یا ایک جو ایک اچیومنٹ تھی، وہ کہیں دیکھنے میں نظر نہیں آئی. کہ ہم اس پہ بات بھی کرتے ہیں ایجوکیشن کے اوپر، ہم مختلف حکمت عملی بھی لاتے ہیں، بٹ عمل کی بات آتی ہے یا اس کے رزلٹ کی بات آتی ہے تو کوئی خاص چیزیں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. واٹس دا ریزن بیہائنڈ؟ جی، یہ جو آپ نے عمل کی بات کی نا، میں جی اس سے تھوڑا سا قرآنی آیت کو کوٹ کروں گا. مطلب کہ اگر اس کے اندر کوئی میری طرف کو نہ چاہتے ہوئے کوئی غلطی ہو تو معاف کیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو آپ وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ عمل نہیں کرتے. تو ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے عمل بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کی میں چھوٹی سی عمل کی جو آپ نے عمل پہ بات کی، اس کو تھوڑا سا آگے ریلیٹ کروں گا، پھر میں عمل کے اصل ایجوکیشن کا رول یا تعلیم کا رول کیا ہے. ٹھیک ہے. تو عمل جو ہے وہ حالت کے سمندر سے جو ہے وہ علم کا ایک قطرہ بہتر، جہالت کے سمندر سے علم کا ایک قطرہ بہتر ہے. اور علم کے سمندر، یہ بات ذرا قابل غور ہے، علم کے سمندر سے عمل کا ایک قطرہ بہتر. تو یہ اتنا عمل کی اتنی امپورٹنس، یہ اتنی اہمیت ہے. تو تھوڑا سا میں آپ کو کہوں گا، جو آپ نے تعلیم کی بات کی، تو جب آپ تعلیم کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو جو دنیا کا جو تعلیم اور ترقی ہے، یہ بھی دونوں جڑے ہوئے. اور دنیا کی آپ ہسٹری دیکھیں، انسانی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو قوموں کا عروج اور زوال تھا وہ تعلیم کی وجہ سے تھا. جو قومیں عروج پہ گئی وہاں پہ تعلیم کا کیا رول تھا، جو زوال پہ آئی. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو تعلیم ہے وہ دنیا کے عروج و زوال میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کے لیے میں اگر پاکستان کی بات کروں تو قائد اعظم محمد علی جناح آپ نے جو ان کی پہلی ایجوکیشن کانفرنس تھی، اس کے اندر انہوں نے تعلیم کی اہمیت پہ زور دیا اور انہوں نے کہا تھا کہ تعلیم ہمارے لیے زندگی اور کا مسئلہ. ایسے ہی اگر آپ نے دنیا میں باوقار اور شان و شوکت کے ساتھ رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے، تو آپ کو تعلیم کی اہمیت پہ زور دینا پڑے گا. اب تھوڑا قائد اعظم کے بعد ہم کانسٹیٹیوشنز کی بات کر دیتے ہیں. اس میں نو ڈاؤٹ کہ آفٹر دی انڈیپینڈنس اور آزادی کے بعد بھی ہمیں تعلیم سے ریلیٹڈ بہت سے مسئلے مسائل ہیں. اس کے اندر ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہے کہ لوگوں کو رسائی جو ایجوکیشن نہیں ہے، جن کو ہے وہ کتنی آف ایجوکیشن ہے. ہمارا جو رول تھا وہ کوانٹٹی کی طرف تھا، کوالٹی کی طرف تھا، یا کس سائڈ پہ تھا. اور اس کے لیے میں کانسٹیٹیوشن کی بات کروں، کانسٹیٹیوشن کے اندر بہت واضح لکھا ہوا. کانسٹیٹیوشن جو ہے ہمارا، اس کا آرٹیکل 25A یہ کہتا ہے کہ جو ریاست جو ہے 16 سال تک کی عمر کے بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرے گی. 16 سال کے بچوں کا. اب یہاں پہ بڑی وہ مطلب عجیب سی بات لگتی ہے کہ ابھی بھی 26 ملین بچے ہیں وہ آؤٹ آف اسکول. ایسے یہ آلموسٹ 36% آف دی اسکول ایج پاپولیشن بنتے ہیں، یعنی کہ 36% جو ہمارے اسکول ایج پاپولیشن کے بچے آؤٹ آف اسکول. اور اب میں اگر دوسری بات کروں تعلیم کے لحاظ سے کہ ہمارے پاس لٹریسی ریٹ کتنا ہے، تو ابھی تک ہم 62% پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں، جو کہ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100 میں سے 62 لوگ جو ہے وہ لکھنا اور پڑھنا چاہتے ہیں. لکھنا اور پڑھنا صرف جو ہے نا 62% یہ ہمارا لٹریسی ریٹ. اور اب دیکھیں، اب جب تعلیم کا یہ جہاں تو وہاں پہ ہیومن ڈیولپمنٹ، جب تک ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں، آپ اپنے لوگوں کو تعلیم دے کے اور ضرورت ہے زندگی کے اس کی ضرورت ہے وہ نہیں دیں گے تب تک ترقی. میں یہاں پہ آپ کو ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہوں. یہ UNDP کی رپورٹ ہے، اس کے مطابق پاکستان کا جو رینک ہے 160 ہے، 164 ہے آؤٹ آف 92 کنٹریز کے اندر. دیکھیے ہم کتنے ڈیولپمنٹ کے اندر ہم کتنے پور ہیں. اور اس کے اندر تعلیم کا جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ. اگر میں آپ کو نالج انفراسٹرکچر کے حوالے سے بات کروں تو نالج انفراسٹرکچر کے اندر یہ گلوبل نالج انڈیکس رپورٹ
की ये फिगर है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का रैंक 120 है आउट ऑफ 41 कंट्रीज के अंदर। तो आप ये देख लें ये की प्लेयर्स हैं जो किसी भी समाजी और मुआशी तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करते हैं, जिसके अंदर एजुकेशन का मैंने आपको बताया, और ये थोड़ी सी मैंने फिगर आपके सामने रखी है कि एजुकेशन के साथ साथ जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट है और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस जगह पे स्टैंड करता है। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, बल्कि आपसे हम जानना चाहेंगे कि हम देखते हैं इंटरनेशनली हम बात करते हैं या तरक्की याफ्ता कौमों की बात करते हैं, वो अपने हेल्थ और एजुकेशन को बड़ी अपनी फ़र्स्ट उनकी यानी कि अव्वलीन तरजीहात में वो इसको शामिल रखते हैं। बट जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, देखिए तालीम का तरक्की में बड़ा अहम किरदार है, अहम रोल है, ये हमेशा से ये बात रही है। लेकिन जब हम हमारे बजट को देखते हैं, हेल्थ की बात कर लें या एजुकेशन की तालीम की बात कर लें, तो बजाय उसको हम इंक्रीज़ करें, बढ़ाएं, वो कम होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या हम ये लें कि तालीम हमारी तरजीहात में है ही नहीं? हाँ, ये आपकी बात कुछ हद तक ठीक है कि जो इसको तालीम है ज़रूर वो आप प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि ये एक नाजरीन के लिए ये एक हाँ, बड़ा अहम नहीं सवाल है। मैं इस पे बात करूंगा। आपकी ये बात ठीक है कि हमारी तरजीहात में उस तरह ये नहीं है जिस होनी चाहिए, क्योंकि ये पिलर्स के ऊपर है। थोड़ा सा हमारी जो गवर्नमेंट की अटेंशन है और जो टेस्ट है लोगों का वो डिफरेंट है। अब गवर्नमेंट के कुछ वसीले इस तरह के भी होते हैं कि लोग चाहते हैं। अब यहाँ पे क्या लोग भी ये चाहते हैं कि हमें उस तरह की क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो उस पे खर्चे की बात की तो मैं इसको थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि हमारा जो 2.22% जीडीपी का है वो हम अपने एजुकेशन में लगाते हैं नेशनल लेवल की ये बात। ये तकरीबन इसी के राउंड घूम रहा है। 2.1% कभी 2.2 हो जाता है, ये 2.4 है। और थोड़ा सा आपको रीजनल कंपैरिजन बताऊं तो चाइना के अंदर ये जो है ये 4.0%, 4 से ऑलमोस्ट डबल है चाइना के। और उसमें देख लेंगे उनकी उनकी तरक्की और हमारी तरक्की पे कहाँ फर्क है। हम 1947 में हमने अपनी खोली, उन्होंने 1949 के अंदर खोली। एजुकेशन के ऊपर कितना है जिस वजह से इस तरह यहाँ पे थोड़ा सा इसमें मैं आपको ये बात करूंगा जो 2.4% हम एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर हमारा है, इसमें से भी 89% जो उसका बजट है वो हमारा सारा खर्च होता है टीचर्स की सैलरी के। टीचर और स्टाफ सैलरी है 89% उस पे खर्च। बाकी 11% वो जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है ये बिल्कुल यूं समझ ना होने के बराबर है। ये ऐसे ही बिल्कुल टू मीट द डिमांड ऑफ द जो है ना वो मीट द डिमांड। ठीक है। अब मैं चाइना के साथ जो मैं आपको ना इसके साथ साथ मैं आपको यूनाइटेड स्टेट का भी बता जी जी जरूर कि वो एक तरक्की याफ्ता ममालिक है, तो इसलिए मैंने चाइना के साथ जो है ना वो तरक्की याफ्ता ममालिक का जिक्र कर रहा हूँ कि उन्होंने तरक्की, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम कितना कम खर्च कर रहे हैं एजुकेशन पे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा कंपोनेंट है सोसाइटी, इवन के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ के लिए कितना अहम जुज है। बिल्कुल अब जो यूएस है, यूएस जो है वो 5.5% यानी वो चाइना से भी ज्यादा जो है वो एजुकेशन के ऊपर स्पेंडिंग है 5.59% ऑफ जीडीपी। क्योंकि हम सिर्फ 2 स्टैंड करें तो इस वजह से हमें एक नो डाउट इसके ऊपर इसका जो हमारा बजट है वो बढ़ाना चाहिए। हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि ये हमारा मेन कंपोनेंट है हमारी सोसाइटी का, इसके बगैर हम नहीं चल सकते। जी ठीक। अच्छा, इसके अलावा देखते हैं कि ओवरऑल दुनिया की बात करें तो तकाज़े बिल्कुल चेंज हो गए हैं, दिन ब दिन जिद्दत जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो इन तकाज़ों को पूरा करने के लिए डेफिनेटली तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर अगर हम गवर्नमेंट का रोल देखें तो हुकूमत क्या कर रही है इस पर? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। वक्त के साथ साथ जो दुनिया है वो बदलती जा रही है। ऐसे ही जिस तरह तालीम जो है वो एक अहम जुज है, उस तरह अब टेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत बड़ा अहम जुज हो गया। अब टेक्नोलॉजी ने क्या किया, उसने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया। बिल्कुल ऐसे। तो आप कहीं पे भी बैठ के आप टेक्नोलॉजी के सामने, जो आपने बात की कि दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी के सामने जो है वो कोई बॉर्डर नहीं, टेक्नोलॉजी कोई जो है ना वो बाउंड्रीज नहीं।
اس نے اتنا رول پلے کیا ہے. تو اس کے لیے آپ نے جو گورنمنٹ کا کہا کچھ انیشیٹوز تو گورنمنٹ نے دیے ہیں. اس طرح میں دوسرا کی ایک نیشنل ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ ٹیکنیکل سکلز سکھائی جاتی ہے. پھر پرائم منسٹر نیو اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم ہنر مند پاکستان پروگرام ہے. اس طرح کے جو ہے نا وہ کافی پروگرام اسٹارٹ کیے ہیں. اب میں آپ کو ہم نے جو ہے نا وہ اسٹارٹ کیا ہے پاک چائنا ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل جو ہے نا وہ چائنا کے ساتھ پارٹنرشپ کے تھرو انہوں نے اس کی جو کمپوننٹ ہے وہ یہ ٹریننگ کو پروموٹ اور فوکس جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے انفراسٹرکچر اور آئی ٹی کے اندر بوم لے کے آنا تاکہ ہم کو جدید جو آج کل اقتدار کے مسائل ہیں جس طرح دنیا بدل گئی ہے اس کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے تھوڑا سا بہت ضروری ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ ابھی بھی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہم لوگ جو ہے وہ بہت پیچھے ہیں. میں اس پہ تھوڑی سی آپ کو توجہ یہ دلانا چاہوں گا کہ ٹیکنالوجی کے حساب سے پاکستان کے اندر ابھی بھی 111 ملین انٹرنیٹ یوز کہ آلموسٹ 135 ملین جو لوگ ہیں وہ ابھی انٹرنیٹ ہی نہیں ہوتی. کہا کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایک کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے اس گلوبل ولیج کی. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا جو ہمارا ملک ہے وہ انٹرنیٹ یوز ہی نہیں کرتا. تو آگے ان کو ٹریننگ دینا یہ اسکل دینا مارکیٹ کو کمپیٹ کرنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہوگا. اور یہ جو ہے یوں سمجھ لیں کہ 54.3% جو ہماری پاپولیشن ہے وہ اس کو کی بات کروں اور میں اگر گلوبل انوویشن پاکستان کا جو رینک ہے 91 ہے امنگ 133 اکانومیز کے اندر. تو آپ یہاں سے پتہ کر لیں ہم نے جو پروگرام جو اسٹارٹ کیے ہیں اس کے باوجود ہماری جو رینکنگ ہے وہ اتنی سیٹسفائڈ نہیں ہے کہ ہم دنیا کو کمپیٹ کر سکیں. دوسرا میں یہ پورے انفراسٹرکچر ہمارا آئی ٹی کا یہ جو شارٹ کورسز ہم کرواتے ہیں وہ تھوڑا بہت ایڈ کرتے ہیں ہمارے لوگوں. لیکن چونکہ ہمارے لوگ بھی اتنی اویئر نہیں ہے کہ یہ آئی ٹی ہے یہ آپ گھر بیٹھے آپ کتنا لاکھوں کروڑ کیا کما سکتے ہیں. اور وہ جو اپلیفٹ ہے نہیں ہے وہ آپ کی سوسائٹی کے لیے ہے آپ کے ملک کے لیے ہے. ہم اس کے اندر میں نے آپ کو بتائی ہے ہم اس کو بہت بہت ویک ہے. تو ہمیں آئی ٹی اسکل جو ہے دنیا کی ڈیمانڈ کو بیٹ کرنے کے لیے ای کامرس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایسے جو شعبے ہیں ہمارے ان کے لوگوں کو ٹرین کر یہ گورنمنٹ جو ہے ان کو ٹرین کرتے تو یہ ایسی چیزیں ہیں تاکہ جو نوجوان ہیں وہ مستقبل کے چیلنجز کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ان کے سکون کے ساتھ ان کے آرام کے ساتھ کو ہینڈل کر سکیں گے اور دنیا میں بھی کریں گے. ٹیکنالوجی کے اندر جو ہے نا وہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے. جو ٹیکنیکل سکل ہے جس کا 2-3 کا میں نے آپ کو نام لیا میں نے آپ کو بتایا. جی ٹھیک. اچھا ہم اگر اپنے کسانوں کو دیکھ لیں تو معیشت کی ترقی کی جب ہم بات کرتے ہیں معاشی ترقی کی بات کرتے ہیں تو اسے جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی یہ ایک حیثیت رکھتا ہے. تو میں چاہوں گی کہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یا حکومت کا کیا اس میں رول ہے ضرور پیغام دیجیے. جی ضرور. اب دیکھیں جو کسانوں کی آپ نے بات کی نا یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ ایکچولی جو کسان ہیں یہ ہماری ایگریکلچر سے جو ہے نا وہ ان کا رشتہ ہے. اب تھوڑا سا آپ نا ایگریکلچر کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایگریکلچر کی کنٹریبیوشن کتنی ہے ہمارے ملک میں. اس سے آپ کو اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا اہم ہوتا ہے ہمارا سیگمنٹ ہے آپ سوسائٹی میں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا ہمارے پاس کوئی اس طرح کی پالیسی نہیں ہے کہ جو لینڈ کے لینڈ ڈسٹریبیوشن پالیسی لینڈ ریفارم کی ضرورت ہے. یہاں پہ میں آتا ہوں کہ جو ہماری جتنی ایگریکلچر لینڈ ہے جو کسان کو رکھتا ہے اس کے اندر ہمیں اتنی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے جو بھی ہمارے پاس ہے اس کی ہم ابھی یہ نہیں ڈسٹریبیوٹ کر سکے کہ کون سے ایریے کے اندر کتنی لینڈ جو ہے وہ ایگریکلچر ہے اور کون سے ایریے کے اندر کون سا پھل کون سی فصل
ہم بہتر اور اچھے طریقے سے اگا سکتے ہیں. ہوں تو اس کے لیے میں تھوڑا سی آپ کو بات کروں گا کہ پاکستان کے پاس 30.5 ملین ہیکٹر جو ہے وہ ایگریکلچر لینڈ ہے. ٹھیک ہو، یعنی جو کہ ان کہ لوگوں کو ہمیں امپاور کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ شوہر صاحب، وقت دیا آپ نے. یقیناً ناظرین، جب ہم سماجی اور معاشی ترقی کی بات کرتے ہیں تو کافی سارے ایسے پوائنٹس ہیں جنہیں ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی، ان پہ ڈسکشن کرنے کی یا سلوشن کی طرف جانے کی ضرورت ہے. بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں. بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک بھی ہمارا بہت ہی اہم ہے. میں کہوں وقت کی ضرورت ہے تو غلط نہیں ہوگا. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان شریف کی آمد ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں سوشل ورک کو، خدمت خلق کو، جب ہم دیکھتے ہیں سماجی بھلائی کو دیکھتے ہیں، لوگوں کا بھلا کرنے کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس حوالے سے جب دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑھ چڑھ کے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، حصہ لے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو آیا کیا اس کوشش کو یا اس پریکٹس کو ہمیں تیز کرنے کی ضرورت ہے؟ یا ابھی جو ہو رہا ہے وہ کافی ہے، یا اس میں کچھ تبدیلیاں ہونی چاہیے، یا ہم جس طرح سے سوشل ورک کر رہے ہوتے ہیں اس میں کچھ چینجنگز کی ضرورت ہے، یا کہیں نہ کہیں ہماری ڈائریکشن چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس کو لے کے بھی کافی سوال مائنڈ میں آ جاتے ہیں کہ پہلے کہتے تھے کہ ایک ہاتھ سے تو دوسرے ہاتھ کو جو ہے وہ پتہ نہ چلے، بٹ اب اگر ہم سوشل ورک کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ چیزیں ہم سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کا فیس ہائڈ کر دیتے ہیں، بلر کر دیتے ہیں، بٹ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ود فیسز ہی چیزوں کو اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو اس سے کسی کی عزت نفس پامال ہو سکتی ہے، وہ مجبور ہو سکتا ہے. تو اس پہ آج ہم بات کریں گے کہ لوگوں کی مدد کرنا، سماجی بھلائی جو ہے یا خدمت خلق جو ہے ایک بہت بڑا جذبہ ہے، لیکن اس میں صحیح اور غلط کی تمیز کرنا، فرق محسوس کرنا، اور کس طرح سے اللہ کے بندوں کی مدد کرنی چاہیے، اس پہ ہم بات کریں گے. اور اس پہ ڈسکشن کے لیے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی آپ بھی سوشل ورکر ہیں، نوید اطہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں نوید صاحب؟ اللہ کا شکر. بہت شکریہ وقت دیا آپ نے. نوید صاحب، سماجی بھلائی کی بات کروں تو ناظرین کی آسانی کے لیے ذرا آسان الفاظ میں بیان کر دیں کہ ایکچولی میں سماجی بھلائی ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، معاشرے میں کسی کی خوشی غمی میں شامل ہونا، کسی کے کام آنا، اور مشکل ٹائم پہ کام آنا، جب اس کو ضرورت ہو. اور اس کو ہم کافی ڈیپلی بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. اس میں دیکھیں، اب آپ نے رمضان کی بھی بات کی. رمضان کی آمد ہے، ایسے یہ نیکیوں کی سیل لگی ہے. اب اس مہینے میں نیکیوں کی سیل لگنی ہے ایسے، اور جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں کر لیں. آپ نے بات کی دکھاوے کی، تو جب آپ نیکی کرتے ہیں اور اس کا دکھاوا کریں گے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جو لوگ اپنی نیکیاں ڈھونڈیں گے ان کو وہ نیکیاں نہیں ملیں گی جو دکھاوا کریں گے. جو دکھاوا کریں گے. کوئی نمازی ہے، اگر اس نے نماز دکھاوے کے لیے پڑھی ہے تو اس کی یہ دکھانے کے لیے کہ میں بڑا نمازی ہوں، اچھا، تو اس کی وہ نماز کی قدر قیمت ویلیو نہیں رہے گی. کوئی بندہ کہتا ہے میں نے حج کیا ہے اور حاجی اس نے دکھاوے کے لیے کیا ہے تو پھر وہ بھی حج اس کا. صاحب آج تو یہی ہو رہا ہے، آج کل دیکھا جائے تو بالکل یہی ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے، ہمارا اسلام کہتا ہے اگر ہم نے ہر چیز کو سوشلائز کرنا ہے، اگر ہم نے دکھانا ہے کہ میں بہت بڑا سخی ہوں، تو پھر اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. نیت کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی نیکی جو ہے اس کا سارا دار و مدار آپ کی نیت پہ ہے کہ آپ سوچ کے آ رہے ہیں. آپ اس کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں یا اس معاشرے میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی واہ واہ بٹورنے کے لیے کہ لوگ میری عزت کریں گے. جی. تو جو میں نے بات کی کہ قیامت کے روز لوگ اپنی نیکیاں ڈھونڈیں گے اور وہ دکھاوے کی وجہ سے رائے گاں چلی جائیں گی، وہ نیکیاں ان کو نہیں ملیں گی، فائدہ کوئی نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ میں نے جیسے ذکر کیا کہ رمضان کی آمد ہے، ماشاءاللہ سے رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ بس آنے کو ہی ہے، اور ہر کسی نے اس کی رحمتوں و برکتوں کو جو ہے وہ سمیٹنا ہے انشاءاللہ. اس میں اب رمضان شریف جو ہے، اس میں جب ہم خدمت خلق کی بات کرتے ہیں تو اس کے کیا تقاضے ہیں؟ دیکھیں، آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں،
سب سے پہلے آپ نے اپنے ہمسایوں کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوچنا ہے کہ آپ ان کس کی کیا ضروریات ہے، ایسے کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، نماز ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، تو سمیٹے نہ نیکیاں کریں کوئی اچھا کام. اچھا پھر اس میں افطاری ہے، اپنے دوستوں کی افطاریاں کروائیں، غریبوں کی افطاریاں کروائیں، زکوٰۃ پہنچائیں، جن لوگوں کو زکوٰۃ لگتی ہے وہ زکوٰۃ ان تک صحیح طریقے سے پہنچیں، اپنا حساب کریں، معافی مانگیں. اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ جتنا آپ کے اسلام نے جو ایک پرسنٹیج رکھی ہوئی ہے جی جی زکوٰۃ کی، اگر اس لحاظ سے یا پراپر اس طرح دینا شروع کر دیں تو اس ملک میں ہمیں کوئی غریب دکھائی نہیں دے گا. بالکل ایسے ہی بٹ ہے. ہم ایسا نہیں کر رہے. جب کسی کو دیا ہے تو وہ اللہ نے دیا ہے، بے شک تو آپ اتنی وہ دے کیلکولیشن سکتے تو وہ لے بھی سکتا آپ ہے. کاپی لے کے اور کیلکولیٹر لے کے نہ بیٹھیں کہ اتنے پرسنٹ اور وہ پرانے دور وہ سارا کچھ اللہ کی جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے دل کھول کے دیں، کیونکہ وہ آپ کو اللہ نے دیا. بے شک دیکھیے سب انسانوں کو جب اللہ اس تعالیٰ کے وہ کہتے ہیں راہ میں دیں گے تو وہ آپ کو ریٹرن ضرور کرتا ہے ود نفع. جی جی بالکل. پروفٹ کے دیکھیں ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. بے شک. کتنے انسان ہیں؟ کیا سب برابر ہیں؟ سب انسان برابر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو تھوڑا دیا. آپ کو زیادہ دے کر آزمایا ہے اور کسی کو نہ دے کر کہ وہ کتنا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر میں نے تمہیں دیا ہے تو تم میری مخلوق کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو، کیسا برتاؤ کرتے ہو. عاجزی ہے نہیں ہے، جو دیا ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا تو اس میں حساب نہیں ہونا یہ چاہیے. بھی قرآن میں نا مفہوم بیان کر دیتی ہوں. جی. یہ کہا گیا ہے کہ جو آپ کی ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس ہے وہ یہ نہیں کہا کہ دے دو یا بانٹ دو، وہ کہا گیا کہ لوٹا دو، یعنی کہ وہ ہمارا ہے ہی نہیں. بالکل. اور اس وقت ہم نے اپنے بینک جو ہے وہ دھڑا دھڑ بھر رہے ہیں، بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں، بینک میں رکھ کے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ پرافٹ مل جائے، پرافٹ مل جائے. وہ بھی ہم کہتے ہیں رکھیں لیکن وہ بزنس کی صورت میں رکھیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منع فرمایا ہے. ہم وہ کام کر کے خوش ہوتے ہیں، یہ ہماری دین سے دوری ہے. جی دوری ہے. یقیناً دین سے دوری کی وجہ سے یہ تمام تر چیزیں ہیں. سماجی حقوق یا اوورآل چیزوں کی بات کریں تو اس پہ زیادہ فوکس جو ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے، یا یہ کہیں نہ کہیں تو ہم اسلام کے ساتھ ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں، یا کہیں نہ کہیں تربیت میں یہ چیزیں ہمارے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت اس پریکٹس کو ہمیں زیادہ تیز کرنا چاہیے، یا اس پہ خاص کر اگر میں گھر سے بات کروں، والدین کی بات کروں تو انہیں اس پریکٹس کو تیز کروانا چاہیے؟ یہ درسگاہ جو ہے یہ آپ کے گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے. ایسے ہی آپ جب گھر میں دیکھیں پیرنٹس کا ایک بڑا رول ہے، والدین کا، والد کا، والدہ کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ آپ اپنے بچے کو، بیٹی کو کتنی بڑی شخصیت بناتے ہیں، اس کے اندر کتنی کوالٹیز پٹ اپ کرتے ہیں، یا اس پہ کام ہی نہیں کرتے. بیسک تو ہمیں ایک کچھ چیزوں نے اس مقصد سے دور کر دیا ہے. وہ آپ دیکھیں گھر میں باپ بھی بیٹھا ہے، والدہ بھی ہے، بچہ بھی موبائل لے کے بیٹھا ہے، والدہ بھی بیٹھی ہے، والد بھی بیٹھا ہے، لیکن اصلاح کرنے والا کوئی نہیں ہے. بیسک درسگاہ گھر ہے. والدہ نماز پڑھے گی، بیٹی نماز پڑھے گی. بیٹا بھی نمازی تب ہی ہوگا جب والد نمازی ہوگا. اور جو آپ سکھائیں گے، جو وہ والدین کو کرتے دیکھے گا وہ وہی کرے گا. اس کے علاوہ جب آپ کچھ سوشل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ سکھائیں کہ ان کے زندگی موت کا تو پتہ نہیں کسی کا، تو ان کو پتہ ہو کہ ہمارا والد کیا کرتا تھا، اس نے زندگی کیسے گزاری، تو وہ چیزیں نسل در نسل آگے چلتی ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں فقدان ہے. دوسرا، جب ہم کسی کا خیال نہیں رکھتے، دیکھیں ایک جگہ میں رہتے ہوئے سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے برتاؤ کرنا ہمارا بنیادی فرض بنتا ہے. بنیادی فرض بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اچھا برتاؤ کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اچھی بات کریں. آپ نوٹ کیجئے گا ہماری معاشرتی خرابیوں میں سے سب سے بڑی خرابی ہے کہ ہم ایک جگہ رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا تک گوارا نہیں کرتے، موڈ میں گزر جاتے ہیں. السلام علیکم جو ہمارا بنتا ہے کہنا وہ نہیں کہتے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، کچھ بات نہیں سنتے کسی. تو ایسے کیسے پتہ چلے گا کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس کو کیا مسئلہ ہے؟ اپنی ایک انا میں گھوم رہے ہوتے ہیں.
کہ میں اچھا یہ بھی چیز سلام کی بات کی جائے تو دیکھیں آپ کسی کو سلام کرتے ہیں آپ اس پہ سلامتی بھیج رہے ہیں تو اسلام اتنا خوبصورت دین ہے اس کا بھی آپ کو ثواب نیکیاں مل رہی ہیں لیکن ہم اس میں بھی پہل نہیں کرتے نہیں میری تو اس میں عزت کم ہو جائے گی سامنے والا پہلے مجھے سلام کرے گا تو میں کروں گا تو میں جیسے کہتے ہیں جی وہ میں وڈا چودھری اور وہ چھوٹا چودھری اور یہ اور ملک پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہاں میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. میری لائف کا ایک ٹائم یورپ میں گزرا, وہاں پہ زیادہ اپارٹمنٹ بنے ہوتے ہیں. ہاں ایسے ہی ہے. اچھا سیڑھیوں سے کوئی بھی اتر ہے تو وہ ان لوگوں کی عادت تھی, میں ان کی بتا رہا ہوں. اچھا وہ حالانکہ مسلم نہیں ہے ایسے ہی. انہوں نے صبح کا سلام کرنا ہے, دوپہر کا کرنا ہے, شام کا کرنا ہے, کیسے ہیں, خیریت سے ہیں, ٹھیک ہے, حال حوال پوچھنا ہے. اگر ہم تو فارنر تھے, اگر ہم پاکستان آئے 10-15 دن کے لیے پھر واپس گئے ہیں تو انہوں نے پوچھنا ہے اتنے دن نظر نہیں آئے, خیریت تھی, ٹھیک تو تھے آپ. اچھا اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں, میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کی بھی عید ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اپنے ان کے تہوار ہیں بالکل. اچھا وہ سیل لگا دیتے ہیں اتنے % ڈسکاؤنٹ, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ایکچوئل میں ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے, وہ ایکچوئل میں ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے, واقعی ہوتا ہے, اور وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم یہ ڈسکاؤنٹ عوام تک پہنچائیں. اور یہی ڈسکاؤنٹ اگر پاکستان میں دیکھیں تو اپنا اچھا خاصا مارجن نکال کے وہ اس پہ ڈسکاؤنٹ لکھتے ہیں. جو آپ نے بات کی رمضان کی آمد ہے, ابھی دیکھیے گا, اب نہیں وہ ساری چیزیں سٹور ہو گئیں, یقین مانیں. وہی بات ہے نا. اچھا ساری جو اچھے فروٹ تھے اور اچھی چیزیں تھیں وہ ساری سٹوروں میں چلی گئی ہیں. ابھی سے جو ریٹ 500 تھا یا 200 تھا وہ ڈبل ہو گیا ابھی سے. اب یہ سوچیں جو ابھی سے ڈبل ہے تو پہلے رمضان کو وہ کیا ہوگا. تو میں اس چیز پہ تھوڑا سا فوکس کروانا چاہ رہا تھا کہ ہمیں رمضان المبارک ایک سب سے بابرکت مہینہ ہے. یقیناً. سر بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ڈسکاؤنٹ کی جنہوں نے بات کی یہ بھی خدمت خلق میں آتا ہے کہ اس وقت رمضان کی آمد ہے تو ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے میں کتنا آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں, اس پہ ناظرین بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ساتھ ہوئیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک ہے سماجی بھلائی اور خدمت خلق. اللہ کے بندوں کی مدد کرنا, ان کی ہیلپ کرنا, ان کے دکھ درد میں شریک ہونا, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا, جتنا آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کسی کی بات سن لینا جو ہے نا یہ بھی ایک صدقہ جاریہ یا ثواب یا اللہ کے بندوں کی ایک مدد ہوتی ہے, کیونکہ آج کل ہمیں سننے والے نہیں ملتے, سنانے والے بہت مل جاتے ہیں. تو اگر کوئی آپ کے ساتھ اپنا دکھ درد بانٹ رہا ہے تو آپ اسے سن رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ اور بہت یہ ثواب کا کام ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہم یہ بھی نہیں کر رہے. باقی چیزوں تک پہنچنا تو کافی آگے کی بات ہے. تو اسی پہ ہم بات کریں, نوید اطہر چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نوید صاحب ہم بات کرتے ہیں ڈسکاؤنٹ کی. اللہ کے بندوں کی مدد کرنا یہ بھی ہے کہ جیسے آپ ویسٹ کی آپ نے اگزامپل دی کہ وہ لوگ ایکچوئل میں ڈسکاؤنٹ یا سیل لگاتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ تہوار آ رہا ہے یا ان کا اپنا کوئی تہوار آ رہا ہوتا ہے کہ لوگ اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا لیں. اب رمضان کی آمد ہے, اب یہ چیز اس لیے ہم بار بار کوٹ کریں کیونکہ ایکچوئل میں یہ چیز ہوتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جیسے اب رمضان کی آمد ہے, ایک تو لوگوں نے چیزیں سٹور کرنا شروع کر دی ہے جو تاجران برادری ہے, اور دوسرا جب رمضان ہوگا تب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ڈسکاؤنٹ لکھا ہوگا کہ یہ آفر ہے, لیکن اس پہ اپنا اچھا خاصا ایک موٹا تگڑا مارجن سائڈ پہ کر کے پھر وہ چیزوں کو سیل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ اسی پیسے وہی پیسہ کمائیں گے, لوگوں کا حق لیں گے اور معذرت کے ساتھ انہی پیسوں سے ہم حج عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں. کیا ہم اس حج عمرے کی یہ بات کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی, بجائے اللہ کے بندوں کو, اللہ کی مخلوق کو یہاں ہم تکلیف دے رہے ہیں, ان کو ہم ان کا نہیں سوچ رہے اور انہی کے حق کے پیسوں سے ہم جا کے حج عمرہ پڑھنے جا رہے ہیں. تو اس پہ آپ ہمارے, کیونکہ یہ چیزیں اس وقت معاشرے میں ہو رہی ہے, موجود ہیں جی, تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں جب تک ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ نے انسان کے بس میں کیا رکھا ہے, 2 چیزیں رکھی, باقی سب اختیارات میرے رب کے پاس ہے. نیت ٹھیک رکھنا انسان رکھ سکتا ہے, اپنی سوچوں پہ کنٹرول رکھ سکتا ہے, کوشش کر سکتا ہے, بالکل کوشش کر سکتا ہے, محنت کر سکتا ہے. باقی تمام اختیارات, ہم بہت کمزور لوگ ہیں, ہم اپنے دماغ کو لڑاتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم ایسے کر لیں گے, ویسے کر لیں گے, یہ کر لیں گے. حالانکہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے, ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. اب آپ جب یہ بات کرتی ہیں کہ جب ایک انسان نے
منافع خوری کی ہے. جائز منافع، جائز منافع منع نہیں ہے اسلام میں. نہیں ہے، اس کا ایک پرسنٹیج اسلام نے وہ بھی ڈیفائن کر دی ہے کہ آپ تجارت کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں تو کتنا پرسنٹ آپ پروفٹ لے سکتے ہیں. ہم 10 گنا زیادہ لیتے ہیں. بیسک تو ایسے ہوتا ہے کہ جو ایمان والا بندہ ہے نا، اس کا ضمیر ہر چیز کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے، ملامت بھی کر رہا ہوتا ہے، نہیں یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا. ٹھیک ہے، لیکن ہم ڈھیٹ ہیں، ہم مانتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. تو جب فرمایا گیا کہ تمہارا رزق تمہارے پاس پہنچ جائے گا، کسی کی محنت، اس کا وعدہ اس ذات پاک نے کیا، اللہ نے کر رکھا ہے. ہاں جی، لیکن ہم رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور چیز کا وعدہ کہ کسی کی محنت ضائع نہیں جائے گی. بے شک. آپ یہ چیز بھی دیکھیں کہ کسی انسان کی محنت ضائع نہیں جائے گی، ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے. تو جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ ساری ہم نیت ٹھیک رکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے جو دینا ہے اور محنت کرنی ہے تو سب کچھ آپ کے قدموں میں آ جائے. ہمارا یقین پختہ نہیں ہے. یقین پختہ، ایمان کی کمزوری ہے. آپ نے کہا کیا وہ حج ٹھیک ہے، میں یقین مانے، میں کہتا ہوں اس حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ دکھاوا ہی ہو گیا. وہ دکھاوا ہو گیا. آپ پہلے دیکھیں، میں ایک بات کرتا ہوں اکثر، جس نے رزق حلال کمایا ہے نا، اس کا وہ رزق حلال آنے والی 10 نسلوں میں نظر آئے گا. برکت ہوگی، برکت بھی ہوگی، سکون بھی ہوگا، برکت تو ہوگی، لیکن جو آنے والی نسلیں ہیں نا، اس پہ بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے، بڑا امپیکٹ پڑتا ہے رزق حلال کا. ہم برکت کی تو بات کرتے ہیں لیکن اگلی نسل کی تباہی اور بربادی کی نہیں سوچتے. بعض لوگ کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، چھوٹی سی بات ہے. نہیں، آپ کی اگلی نسل برباد ہے، یاد رکھیں. تو اس میں احتیاط کریں، جائز منافع لیں، اور آپ کا حج بھی تب قبول ہوگا جب آپ نے جو پیسہ ہے وہ رزق حلال کمایا ہوگا، جائز منافع لیا ہوگا. رمضان المبارک میں کوئی ایسی بے ایمانی یا ایسا منافع خوری یا کسی کا حق نہیں رکھا ہوگا، بلکہ یہ تو دینے کا مہینہ ہے، یہ لینے کا مہینہ نہیں ہے. تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں اس بارے میں پازیٹیولی سوچنا چاہیے. دینے کا مہینہ ہے، بانٹنے کا مہینہ ہے، نہ کہ بٹوریں اور سمیٹیں چیزیں، نہ کہ ایسا. ایک اور چیز مجھے بتائیں، چونکہ سماجی بھلائی کی بھی ہم ساتھ میں بات کر رہے ہیں، عدل و انصاف کی جب ہم بات کرتے ہیں، یہ بھی سماجی بھلائی میں آتا ہے، عدل و انصاف. اور ہمارا اسلام، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ زور دیا. کیا آج ہم عدل و انصاف کی اہمیت کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو حقیقت بتاؤں، ایک معاشرہ تب ہی ترقی کر سکتا ہے جس معاشرے میں انصاف ہوگا، عدل ہوگا. بالکل ایسے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. غیاث الدین بادشاہ گزرے اس دور حکومت کے جب مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، اور وہ ایک دفعہ جنگل میں شکار کرنے گئے. تو ان کے تیر سے جو شکار تھا وہ ایک انسان بن گیا. دور تھے، نہیں پتہ چلا، اور وہ انسان جو تھا وہ مر گیا. غیاث الدین بادشاہ نے اپنے آپ کو قاضی کے حوالے کر دیا، خود چلے گئے. اپنا جرم دیکھا کہ یہ بندہ میرے تیر سے مر گیا ہے، وہ خود قاضی کے پاس چلے گئے. قاضی نے اس کو بند کر دیا اور اس کی والدہ کو بلایا. اس شخص کی ایک ہی والدہ تھی، اور فیملی ممبر نہیں تھا. اس سے پوچھا گیا کہ آپ بادشاہ کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں اس بادشاہ کو معاف کروں گی. اس کا اتنا بڑا پن کہ یہ میرے مقدمے سے پہلے خود قاضی کے پاس پیش ہو گیا، اور اس کو میں معاف کروں گی. تو جب بادشاہ نے قاضی سے کہا کہ اگر تم مجھے سختی سے پیش نہ آتے، تم میرے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے نہ کرتے، تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کرتا. یہ بادشاہ کہہ رہا ہے قاضی کو. اور قاضی کیا کہہ رہا ہے آگے سے؟ قاضی کہہ رہا ہے اگر تمہارے اندر عاجزی نہ ہوتی اور تم خود نہ آئے ہوتے، اگر یہ بوڑھی ماں تمہیں معاف بھی کر دیتی تو میں تمہیں معاف کبھی نہ کرتا. یہ تھے مسلمانوں کے عروج کے دور، جب ہر انسان میں انصاف پایا جاتا تھا، چاہے وہ بادشاہ تھا، چاہے وہ قاضی تھا، چاہے کوئی بھی تھا. تو پھر آپ سوچ لیں، تو اب ہم کس سائڈ پہ چلے گئے؟ اس وقت دیکھیں، ہم انفارچونیٹلی بڑے بڑے گناہ کر کے بھی ہم سے ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. ہم کہہ رہے تھے نہیں، ہم نے یہ کیے نہیں. ہاں جی، اصل میں پیسے کے بل پہ، پاور کے بل پہ ہم یہ چیزیں کر رہے تھے. ہم بیسک مسلمان ہیں. اب کیا ہم نے جو دین ہے اس کو کیا ہم نے اس کو قرآن پاک کو ہم نے کیا
ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے. آپ سارے معاشرے میں 25 کروڑ عوام میں مجھے چند لوگ لا کے دکھا دیں جنہوں نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے اور اس کا مطلب سمجھا. ہماری دوری یہیں سے شروع ہوتی ہے. جس کتاب کو کہا گیا ہے کہ دل سے لگا لو, سینے میں بسا لو, ہم نے اس کو ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے. یہ بات ہم پڑھتے ہیں ثواب کے لیے. ہم ابھی رمضان آئے گا تو یہ بھی چیزیں بلکہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ہم ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کتنے قرآن ختم کیے تم نے رمضان میں. ہم یہ سوال کرتے ہیں. اور جو کہتے ہیں نا کہ میں نے 4 کیے 5 کیے 10 کیے, بلکہ یہ پوچھنا چاہیے کتنا سمجھ کے پڑھا ہے. سمجھ کے پڑھا ہے. یہ بھی دکھاوے میں آتا ہے. یہ آپ اگر پوچھیں گے کسی عالم دین سے, میں ویسے اتنا دینی بندہ تو نہیں ہوں, لیکن اگر کسی عالم دین سے پوچھیں کہ جب کسی نے کہہ دیا نا کہ میں نے اتنے کیے ہیں اور اس نے شو کر دیا تو اس کا جو وہ ثواب ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہاں جی, یعنی یہ بھی دکھاوا ہے. پڑھو اللہ کی رضا کے لیے پڑھا ہے نا, اپنے لیے پڑھا ہے, کسی کو بتانے کے لیے پڑھا ہے کہ میں نے اتنے کیے ہیں. لیکن ہم نے یہ ساتھ ساتھ دکھاوا بھی کرنا ہوتا ہے نا کہ میں نے تو رمضان میں اتنے قرآن ختم کیے. ٹھیک ہو گیا. نوید صاحب ایک اور چیز کہ رمضان شریف کی ہی ہم بات کر لیتے ہیں. اس میں جو غربا ہیں, جو مساکین ہیں, جو بیوگان ہیں, ان کی ہم کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کچھ سفید پوش طبقہ بھی ہے جو ڈسکس نہیں کر سکتا, جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. تو ایسے لوگوں کی ہم اس مبارک مہینے میں کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ سب سے اہم عمل آپ جو کسی کو دے رہے ہیں کہ وہ کیا حقدار ہے, آپ کا امتحان ہے سب سے بڑا. ٹھیک. اچھا نوید صاحب بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد یہ بڑا اہم سوال ہے, اس پہ ناظرین ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم جو ضرورت مند لوگ ہیں, ضرورت مند طبقہ ہے, اس تک مدد پہنچا سکتے ہیں اس مبارک مہینے میں. کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی مخلوق کی مدد کر کے آپ ثواب کما سکتے ہیں. آپ جو ہے اس مبارک مہینے کی جو فضیلتیں, اس کی جو رحمتیں, اس کے جو برکات ہیں وہ سمیٹ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو کیا کہتے ہیں نا کہ ذرا اس ڈگر چلنا ہوگا. آپ کو وہ اہمیت سمجھنی ہوگی اس مبارک مہینے کی. اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم اللہ کی مخلوق کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رضا کس میں ہوگی, اس کی عبادت کرنا بے شک وہ ہم پہ فرض ہے, ہمیں کرنی بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے جو بندے ہیں, جو اس کے مخلوق ہے, اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اس کے مختلف طریقے ہیں. آپ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسوں سے مدد ہوتی ہے, اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اس سے مدد کریں. کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسہ نہیں تو ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں. ویری سمپل, ویری ایزی. آپ ان کے دکھ درد میں شریک ہوں, آپ کسی ایسے کام میں ان کی ہیلپ کر دیں جس میں آپ کو لگتا ہو کہ آپ کی مہارت ہے, آپ ان کا کوئی پھنسے ہوئے کام ہے کہیں کہ کوئی ہیلپ انہیں چاہیے, کوئی ڈاکومنٹلی انہیں کوئی ہیلپ چاہیے, آپ وہ کروا دیں. آپ ایک ان کا ذریعہ بن سکتے ہیں, آپ ایک وسیلہ بن سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک کہہ لیں کہ خدمت خلق اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اداس جا رہا ہے اس وقت سڑکوں پہ لوگوں کی شکلیں دیکھے تو واقعی لگتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ پریشان ہے. تو کسی کے فیس پہ پیاری سی مسکراہٹ لانا جو ہے نا, یہ بھی ثواب اور صدقہ جاری اور اللہ کی مخلوق کی مدد ہے. اس پہ مزید ناظرین ہم بات کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس میں ہم بات کریں, جو دوسرا ٹاپک ہے سماجی بھلائی اور خدمت خلق, اس پہ بات کی جا رہی ہے. اور اللہ کے بندوں کی مدد کرنا, اللہ کے بندوں کا خیال رکھنا, ہر لحاظ سے انہیں ریلیکس کرنے کی کوشش کرنا, یہ کہنا یہ ایک بہت بڑا جذبہ, بہت بڑا کام ہے جو مجھے لگتا ہے اس کی پریکٹس ہمیں تیز کرنی ہوگی. اسی پہ ہم بات کریں. نوید اطہر چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نوید صاحب, ہم بات کر رہے تھے کہ رمضان شریف کی آمد ہے اور اس میں جو غربا ہیں, جو مساکین ہیں, جو بیوگان ہیں, ان کی ہم کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں؟ جی, مدد تو آپ نے کرنی ہے, اور یہ آپ نے مدد پہنچانی بھی ہے ان لوگوں تک. لیکن کیسے پہنچانی, کیسے پتہ چلے گا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ حقدار ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو سب سے مشکل کام ہے یہ والا ہے. اگر ایک مستحق آدمی ہے, اس تک اس کا حق پہنچ جاتا ہے تو آپ کا فرض ادا ہو گیا. اگر آپ نے اس مستحق آدمی کی بجائے کسی اور کو حق پہنچا دیا ہے تو یہ اس آدمی کے ساتھ بڑی زیادتی ہو جائے گی. ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں, کافی مدد کرنے کے کافی طریقے ہیں.
آپ نے بریک لینے سے پہلے ایک بات کی ہاں کہ زبان سے بھی آپ کسی کی اصلاح کرنے سے بھی کسی کی ہیلپ کرنے سے دیکھیں آپ کا دوست احباب یا کوئی کام ایسا ہو رہا ہے یا کوئی بندہ ایسے ٹریک پہ ہے تو آپ اسے سمجھا سکتے ہیں کہ یہ مت کرو. یا ایک بندہ مینٹلی طور پہ ڈاؤن ہو گیا تو آپ کے چند الفاظ اس کی زندگی بدل سکتے ہیں. ایسے ہم لوگ ایک نہیں 100 دن میں نیکیاں بھی کما سکتے ہیں اور مدد بھی کر سکتے ہیں. میں ایک دن ایک روڈ پہ جا رہا تھا تو وہاں پہ ایک بہت بڑا کھڈا تھا. یقین مانے مجھے پتہ نہیں چلا لیکن اینڈ ٹائم پہ مجھے پتہ چلا کہ وہ وہاں پہ بہت ہی ڈینجرس ہے. تو میری گاڑی سپیڈ سے گزری, میں نے آگے جا کے لگائی لیکن جو پیچھے آ رہا تھا اس نے پہلے بریک لگائی اور اس نے وہاں پہ کچھ پتھر اور کچھ درخت کی ٹہنیاں لگانی شروع کر دی. اتنا میں بھی پہنچ آیا لیکن وہ نشاندہی کر دی کہ یہاں پہ ایک ہول ہے تو آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں ڈرائیو کرتے ہو. ہاں جی. اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک فیملی ہے اس کا سربراہ فوت ہو گیا, آپ کو پتہ ہے. اب دوسرے لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ لیکن آپ اس کی مدد نہیں کر پا رہے, آپ کی سورسز نہیں ہیں, تو آپ پھر اس کی ہیلپ کروانے کے لیے دوسروں تک یہ میسج پہنچائیں کہ اس فیملی کو میں جانتا ہوں, اس فیملی کا جو ہے بچوں کا کیریئر جو ہے اس طرح بن سکتا ہے تو اس کی مدد کروائیں. یہ بھی ایک مدد کرنے کا بہترین طریقہ ہے. ایک دوسرے کو بتائیں, گائیڈ کریں, شیئر کریں کہ میرے محلے میں یا میرے جاننے والے ایسے ہیں. ایک آپ نے کویسچن تو نہیں کیا لیکن ایک چیز جو مجھے محسوس ہوتی ہے, ضرور آپ اسے جو مجھے محسوس ہوتی ہے اور جو میں سوچتا ہوں, ایک سروے ہوا ہے کچھ دن پہلے ہمارا جو ملک ہے پاکستان, اس میں 3 سے 4 کروڑ بچیاں جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھی ہیں. یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے جس میں ہم سب کو یہ بھی مدد کرنی چاہیے. یہ معاشرے میں یہ ایک بہت بڑا فقدان ہے جس میں بیوہ اور جوان اور کچھ بچیوں کی عمریں جو زیادہ ہو رہی ہے. اب یہ بھی خدمت خلق میں یہ بات آتی ہے, پیغام کیا دیں گے آپ ناظرین کو؟ میں کہوں گا کہ سب مل کے ایک دوسرے کی مدد کریں اور جو اجتماعی شادیاں کروائیں. اگر کچھ لوگ فائنینشلی نہیں کر پا رہے تو یہ کام سب سے پہلے ہونا چاہیے. ماشاءاللہ سے یہ کریڈٹ ہمارے سچ ٹی وی کے چیئرمین صاحب کو ضرور جاتا ہے کہ وہ یہ ایسے اقدامات ماشاءاللہ سے کرتے رہتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے اس طرح کی پریکٹس ہمیں مزید بھی کرنی ہوگی, اس طرح کے اور لوگوں کو بھی سامنے آنا ہوگا. بہت شکریہ نوید اطہر چودھری صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا آج کے اس موضوع پہ. ناظرین, سماجی بھلائی اور خدمت خلق یقیناً ایک بہت وسیع ترین ٹاپک ہے, لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اگر ہم فوکس کرنا شروع کر دیں تو کافی حد تک مسئلے مسائل پہ یا غربت پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد اگلا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا تیسرا ٹاپک بہت ہی ضروری ہے, بہت ہی اہم ہے کہ اس پہ بات کی جائے اور بار بار بات کی جائے, کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں یہ ایک زمانہ قدیم سے یہ چیزیں جو ہے نا مجھے لگتا ہے چلی آ رہی ہیں کہ خواتین کی رائٹس کی جب بات کرتے ہیں, خواتین اپنے مدتاب کے تحت کوشش کرتے ہیں, آواز بھی اٹھا رہی ہیں, اپنے حق کے لیے لڑنے کی کوشش بھی کرتی ہیں, لیکن جب ہم قانون کی بات کرتے ہیں, لاء کی بات کرتے ہیں, تو وہ انہیں کس طرح سے تحفظ دیتا ہے, خاص کر جب انہیں وراثت میں حق کی بات ہم کرتے ہیں تو کیا پہلے اب آج کی بات کریں, کیا ہماری خواتین کو وراثت میں ان کا جو حق, جو اسلام نے انہیں رائٹ دے دیا ہوا ہے, جو حق ایک رکھ دیا وراثت میں, کیا انہیں وہ مل رہا ہے یا پھر اس سے وہ محروم ہے؟ اسی پہ ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں. اس پہ ڈسکشن کے لیے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی طیب نواز ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں طیب صاحب؟ الحمدللہ. بہت شکریہ, میں بالکل ٹھیک, تھینک یو ویری مچ. طیب صاحب بتائیے کیا آج کل کیا چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ خواتین کے ہم رائٹ کی بات کرتے ہیں, بہت ساری چیزوں پہ خواتین آواز اٹھا رہی ہوتی ہے, لیکن یہ وراثت, یہ اس میں یہ جو حق ہے یہ تو اسلام نے بہت پہلے دے دیا, لیکن پھر بھی یہ زمانہ قدیم کی بات کو تو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ عورت جو ہے اسے ایموشنل بلیک میل کر دیا جاتا ہے, یا کسی نہ کسی بات میں اس کو پھنسا کے جو نا مار دیا جاتا ہے تاکہ وہ وراثت میں اپنا حق نہ مانگے. تو لاء اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین.
ڈاکٹر صاحبہ میں تو سب سے پہلے آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، آپ کے چینل کو مبارکباد دیتا ہوں بہت شکریہ کہ آپ نے عملی طور پر ایک جہاد کا آغاز کیا اس ٹاپک کو اٹھا کر. یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر اویئرنیس ایک پروگرام نہیں بلکہ کنٹینیوس سیریز آپ کی چلنی چاہیے اس پروگرام اس ٹاپک کے اوپر، تاکہ ہر خاتون تک، پاکستان کی تمام خواتین تک یہ میسج ملے کہ ان کے وراثت کے حوالے سے کیا رائٹس ہیں اور ان کے پاس کیا ریمیڈیز موجود ہیں قانونی طور پر. اب جو سوال آپ نے کیا بالکل ایسا ہی ہے کہ زمانہ قدیم سے لے کر آج تک اس چیز کے اوپر، اس بات کے اوپر اور اس رائٹ کے اوپر قتل و غارت بھی ہوتی رہی، اس کے اوپر شب خون بھی مارا گیا اور خواتین کو، خاص طور پہ بہنوں کو وہ محروم کیا گیا ان کی وراثتی حقوق سے، جائیدادوں سے، اور یہاں تک دیکھا گیا کہ ان کے ساتھ قرآن کی شادی کا کنسیپٹ آیا، جو قرآن پاک کے اوپر حلف اٹھا لیا گیا کہ بھئی میں شادی نہیں کروں گی. اس کے پیچھے جو انٹینشنز تھی بھائیوں کی یا چاچوں کی یا دیگر جو خاندان کے مرد حضرات ہوتے تھے کہ جائیداد جو ہے وہ گھر کے اندر ہی رہے، ورنہ اس کی شادی باہر ہوگی تو پھر جائیداد آگے چلی جائے گی. اب سوال جو آپ نے سوال کیا اس کا بڑا اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر ہمیں صرف اور صرف یہ جاننا ہے کہ کیا قانون میں اس قسم کی ریمیڈیز موجود ہیں یا نہیں. بالکل موجود ہیں. خواتین کو ان کے وراثتی حقوق سے محروم کرنا قابل گرفت جرم ہے، جس کی باقاعدہ کرمنل سزا بھی موجود ہے اور سول لیٹیگیشن کے اندر بھی سول دعویٰ کیا اس کی سزا یا فائن کیا ہے؟ اس کا کم از کم 5 لاکھ روپے اور 10 سال قید تک ہے، اور 498A اور C یہ دونوں جو اوفینسز ہیں وہ اسی بات کے اوپر ہیں کہ خواتین کو ان کی وراثتی جائیداد سے محروم کیا جو کرتے ہیں ان کے خلاف جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ پاکستانی پینل کوڈ اس کے اوپر جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اچھا ملک صاحب، آپ نے تو ماشاءاللہ اس پہ کافی کام بھی کیا ہوا ہے خواتین کے رائٹس کے حوالے سے، خاص کر ان کے وراثت میں ان کے ان کا حق دلوانے کے حوالے سے. تو آپ کے پاس زیادہ کیا لوگ جو خواتین آتی ہیں وہ زیادہ کیا ڈسکس کرتی ہیں، کس وجہ سے انہیں ان کا حق نہیں مل رہا؟ دیکھیں اس کے بارے میں میری جو لا فارم ہے فاتح لا فارم اور فاتح لا فاؤنڈیشن، ہمارا 2 چیزوں کے اوپر بڑا فوکس رہا. پوری ہماری جو ٹیم ہے، ایک تو اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کو پاکستان کے اندر جو یہ لیٹیگیشنز کے ایشوز آتے ہیں، ہم نے ان کو بڑا پراپرلی اسسٹ کیا اور ان کو ریلیف لے کر دیا. کیونکہ ظاہر ہے وہ پردیس میں بیٹھے ہیں، ان کو بالکل اس بارے میں نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں ان کے کیسز کے حوالے سے کیا فالو اپ ہو رہا ہے، آیا ان کے کیسز کو باقاعدہ پرسو کیا بھی جا رہا ہے یا نہیں. اور دوسرا خواتین کے وراثتی حقوق کے بارے میں اس میں جو سب سے زیادہ ہمیں جو دیکھنے میں آتا ہے اور بڑا اس کے اوپر حیرت بھی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اس آواز کو بھی اٹھایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو دیکھنے میں آتا ہے بھائی بہنوں کو معاف کرا دیتے ہیں اپنا پیار بتا کے کہ جی میں تمہارا بھائی ہوں، تم میری جو بہن ہو، میں تمہارے سے بڑا محبت کرتا ہوں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ہزاروں کیسز ایسے سامنے آئے، ہزاروں واقعات ہم نے سنے، معاشرے میں دیکھے، ہمیں ایک سنگل بھی ایسا واقعہ نہیں ملا ہوگا جس میں بھائی نے کہا ہو کہ میں بہن کو جو ہے سرنڈر کرتا ہوں اپنی، میری یہ 4 ایکڑ زمین آئی ہے، میری تم لے لو، تم بہن ہو، میں تمہارے سے بڑا پیار کرتا ہوں، تمہارے بچوں سے بڑا پیار کرتا ہوں، تم میری لے لو. نہیں، ہمیشہ بہن کو ہی ڈپرائیو کیا گیا، بہن نے ہی سرنڈر کیا، اور یہاں تک ہوا کہ اس کو یہ وارننگ دے دی گئی یا بھائی رکھ لو یا جائیداد رکھ لو. اب اس میں سے یا میکے رکھ لو، میکے کیا ہوتا ہے وہ رکھ لو، یا جائیداد رکھ لو. اور پھر وہ بیچاری کیا کرے، اس نے رشتہ داری رکھنے کے لیے وہ اس نے سرنڈر کر دیا. اب سب سے زیادہ یہ مسئلہ آتا ہے. پھر اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے جہاں بھائی نہیں ہے، والد فوت ہو گیا ہے، اور چچا وغیرہ جو ہیں وہ پھر اس خاتون کو پراپرٹی رائٹ سے جو ہے وہ ڈپرائیو کرنے کے لیے ایسی کنڈیشنز لگا دیتے ہیں کہ وہ پراپرٹی وہ خاتون کو جو ہے سرنڈر کرنی پڑ جاتی ہے. سب سے زیادہ یہ 2 مسائل دیکھنے میں آتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اگر والدین کی طرف سے ڈیوائیڈ نہیں کی گئی جائیداد جو ہے، وہ بہنوں کا جو حق ہے یا بھائیوں کا ہے، جو ایک تقسیم ہوتی ہے جو اسلام میں بھی ہے ایک شرعی لحاظ سے، اگر والدین کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا قانونی طور پہ وہ سب میں آٹومیٹکلی ڈیوائیڈ ہو جائے گی یا اس کا کوئی اور طریقہ؟ جی بالکل. دیکھیں ایک چیز ہر شخص کو سمجھنی چاہیے، خاص طور پہ خواتین کو،
کہ وراثت کی تقسیم کا جو ٹیبل ہے یہ آسمان سے نازل کیا گیا ہے، اور حدیث مبارکہ میں وراثت کے علم کو اتنی زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ آدھا علم جو ہے وہ وراثت کے علم میں رکھا گیا ہے، اور میری امت میں سے جو سب سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا وہ وراثت کا علم ہوگا۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہماری کچہریاں، ہمارے تھانے، ہماری عدالتیں سب سے زیادہ انہی ایشوز کے اوپر جو ان کے کیسز چل رہے ہیں وراثتی حقوق کے بارے میں، جبکہ یہ وہ اتنا کیٹیگوریکلی کس کا کتنا شیئر ہے پرسنٹیج تک آسمان سے نازل کر دی گئی، اور سورہ نساء کے اندر باقاعدہ اس چیز کو بڑا پراپرلی ڈسکس کیا گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے اس چیز کو پڑھنا نہیں ہے، ہم نے سنی سنائی پہ چلے جانا، اوپر سے سوشل میڈیا کا دور آیا، جو مطلب کا کلپ آیا ہم نے اس کو پک کر لینا اور اس کے اکارڈنگلی ہم نے اپنے ذہن کو بنا لینا ہے۔ والدین کی زندگی میں اگر بیٹی فوت ہو جائے تو اس کے بچے یعنی نواسے نواسیاں جو ہیں وہ بالکل کلیم کر سکتے ہیں۔ ایون اگر 50 سال پہلے اگر ایسا کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ کیا گیا کہ کسی خاتون کو اس کی پراپرٹی سے ڈپرائیو کیا گیا، یا اسی طرح بھائیوں نے ایموشنلی بلیک میل کر کے اس کو کہا کہ تم سرنڈر کر دو، تو اب جہاں پہ وہ چین ٹوٹی تقسیم کی، وہ جو چین چل رہی تھی وراثتی تقسیم کی، آج بچوں کو 50 سال بعد نواسوں کو یا آگے پڑھ نواسوں کو پتہ چلتا ہے، ان کو آج بھی پتہ چلتا ہے تو وہ کلیم کر سکتے ہیں، وہ دعویٰ کر سکتے ہیں، اور جہاں سے چین ٹوٹی ہے وہاں سے چین جوڑی جائے گی اور وہ باقاعدہ ان کو ان کا رائٹ ملے گا۔ اس کے بارے میں بڑی غلط فہمی جو ہے پھیلائی جاتی ہے کہ جی نہیں جی ایسے نہیں ہو سکتا، کلیم نہیں کیا جا سکتا۔ عدالتیں موجود ہیں، انصاف تقسیم ہو رہا ہے۔ یعنی کہ اگر وہ ایک دفعہ معاف کر دیا ہے یا بھائیوں نے جائیداد لے لی ہے تو بعد میں نہیں، اس میں تو دیکھیں اگر تو اس کے اندر ایک گفٹ کیا گیا اور انٹینشن شو کی گئی، لیگل پروسیجر کو اڈاپٹ کیا گیا، پھر تو اس کے اندر قانونی پیچیدگیاں موجود ہیں۔ اگر اس کو کسی طرح ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کی وارثان کی لسٹ بنتی ہے اس میں آپ نام اسکپ کر دیتے ہیں 2 بیٹیوں کے، ایک بیٹی کے، بھئی وہ اگر 4 بیٹیاں ہیں تو مینشن ہی نہیں کی جاتی۔ آئے روز یہ کیسز آتے ہیں کہ جناب ہمارا نام انہوں نے جان بوجھ کر اس لسٹ میں، لسٹ آف وارثان میں ہی نہیں ڈالا گیا تھا۔ اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو پھر جہاں پتہ چلتا ہے، یا کئی ایسی پراپرٹیز ہوتی ہیں جو جان بوجھ کر خفیہ رکھی جاتی ہیں اور وہ کئی سالوں بعد پتہ چلتی ہیں کہ وہ پراپرٹی وہاں موجود ہے، فلانے صوبے میں یا فلانے ضلع میں موجود ہے، تو اس کے لیے وہ بالکل اپنا کلیم کر سکتے ہیں اور وہ ان کو ملے گا انشاءاللہ۔ جی، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ موسٹلی یہ ایموشنل کر کے، یا جیسے آپ نے کہا کہ نام مینشن ہی نہیں کرتے کہ یہ ہماری گھر کی ممبر ہے، تو بعد میں اس بچی کی جب شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کی طرف سے پریشر آتا ہے کہ آپ اپنے ورثہ سے جو ہے وہ جو آپ کا حق ہے وہ آپ لو، ورنہ میں آپ کو ڈیورس دے دوں گا۔ یہ چیزیں بھی کافی سننے میں آتی ہے۔ تو یعنی اگر تو وہ زبردستی سے اس کا حق لے لیا گیا تو اس سلسلے میں بھی وہ واپس لے سکتی ہے۔ ہاں دیکھیں، میں نے اگین جیسے پہلے عرض کی کہ اس میں قانونی پیچیدگیاں تو ضرور آئیں گی اگر ڈاکومنٹل چیزیں ہو گئی، لیکن یہاں پر اگین بھائیوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر انہیں اپنے بچے عزیز ہیں تو بہن کو بھی تو اپنے بچے عزیز ہیں۔ اور میں تمام بہنوں سے، تمام خواتین سے آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے یہ پرزور اپیل کروں گا کہ آپ اپنے رائٹ کو پہچانیں، آپ پڑھیں۔ آپ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر پورے چیپٹرز اس کے موجود ہیں، قانون کے اندر بڑی، اب تو سلیس کے اندر یہ چیزیں آ گئی، ان کو پڑھیں اور آپ وہاں پہ یہ آواز اٹھائیں کہ جناب یہ جو رائٹ ہے یہ میرا رائٹ ہے، اگر تمہیں اپنے بچے عزیز ہیں تو مجھے بھی میرے بچے عزیز ہیں، جو نیکی کے کام تم کرنا چاہتے ہو وہ میں بھی کر لوں گی۔ تو اسے بریک لینی ہے، بریک کے بعد ناظرین مزید اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ لا ہے، قانون موجود ہے، لیکن آپ اس سے کس طرح ہیلپ لے سکتے ہیں، کس طرح آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، کس طرح آپ وراثت میں اپنا حصہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں، اس پہ مزید ہم طیب صاحب سے جانیں گے، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ہمارا تیسرا اور آخری ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، وراثت کی بات کی جا رہی ہے خواتین کو لے کر، خاص کر کے انہیں جو جائیداد ہے اس پہ جب انہیں حق نہیں ملتا، محروم رکھا جاتا ہے، تو قانونی طور پہ دیکھا جائے تو کیا لا کیا کہتا ہے، قانونی طور پہ کیسے ان کی ہیلپ کی جا سکتی ہے، کیونکہ جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں وہاں تو واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ کس کا کتنا جائیداد میں حق ہے۔ تو اسی پہ ہم بات کریں۔ طیب نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ طیب صاحب، ہم بات کرتے تھے اسلام میں تو رائٹ ہے ہی ہے، وہ تو چیزیں کلیئر ہیں، اور اگر ہم نارملی لا کی بات کریں قانونی لحاظ سے تو اس پہ بھی آپ نے بتا دیا کہ قانون موجود ہے، کارروائی ہو سکتی ہے، سزا یا فائن
ہو سکتا ہے. اب یہ مجھے بتائیں کہ ایک تو ٹیکنالوجی کا دور ہے, موبائل فون تو تقریباً ہر گھر میں پہنچ چکا ہے, انٹرنیٹ بھی, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا ایک خواتین کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ وراثت میں اپنا ان کا کوئی حق ہے یا کتنا ہے یا کس طرح وہ اسے لے سکتی ہیں. دیکھیں اس میں سمجھتا ہوں کہ دو شعبہ جات ہیں جن کے اوپر یہ رسپانسبلٹی آتی ہے. ایک, جیسے میں نے سٹارٹ میں آپ کا شکریہ اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد دی کہ آپ نے ایک بہت بڑا عملی جہاد شروع کیا ہے. اس میں آج کل میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور ہے, ان کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ ایسے اویئرنیس پروگرامز بار بار ارینج کریں, بار بار ان کو آن ایئر کریں, جس سے ہر خاتون تک یہ پیغام پہنچے کہ اس کے دین متین نے اور قانون نے رائٹس جو ہیں وہ سیکیور کیے ہوئے ہیں. اب اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں انڈیویجول کیپیسٹی میں پڑھنا ہوگا, سمجھنا ہوگا. آج کل تو بڑا آسان ہے, آپ کسی ٹاپک کو لکھیں اور آپ کے سامنے فوراً سے آپ کسی اچھے اسکالر کو سننا شروع کر دیں. اور تیسرا یہ ہے کہ خواتین مطلب اپنی نزدیک میں کسی اچھے وکیل صاحب یا کسی اچھی وکیل صاحبہ کے پاس جاتے ہیں, ان سے اپنا ایشو ڈسکس کریں کہ میرا یہ مسئلہ ہے, مجھے والد صاحب کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے یہ پراپرٹی انہیریٹڈ تھی اور مجھے نہیں ملی یا ڈپرائیو کیا گیا, یا میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا, مجھے بھائیوں نے اس طرح اس چیز سے محروم کیا, یا کوئی اور ایشو جو بھی ان کو فیس ہوا, تو یقینی طور پہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ پری پارٹیشن جو ہمارے اوپر جو ایک کلچرل مور یا کلچرل جو ایک وہ ہندوانہ رسومات لگ گئی تھیں, وہ آج بھی ہمارے معاشرے میں کئی جگہوں پر وہ زندہ ہیں. ایسے میں ایک یہ بھی ہے کہ بہنیں اپنا حق نہیں مانگتی یا انہیں حق سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور اس میں بڑا واضح اگر قرآن و حدیث کو آپ پڑھیں تو یہ بہت بڑا جرم ہے, بہت کبیرہ گناہ ہے کہ اگر کسی بہن کو اس کی جائیداد سے, اس کے وراثتی حق سے محروم کیا جائے, اور اس کا باقاعدہ حساب کتاب ہوگا. اس کے بچوں نے جتنا سفر کیا, اس کی نسل نے جتنا سفر کیا, وہ سارے کا جواب دے وہ بھائی یا وہ مرد ہوگا جس نے اس کو اس حق سے محروم کیا. تیسرا یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ نے بھائی کو دے دیا, بھائی اس کو ڈونیٹ کر دے گا اللہ کی راہ میں, یا اس کو کسی نیک کام میں وہ استعمال کر دے گا. کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اس بہن نے بھی جو ہے یہ کام کر سکتی ہے, وہ کوئی چیریٹی سکول بنا سکتی ہے, وہ صدقے کا کوئی کام کر سکتی ہے, وہ آگے ویلفیئر کا کوئی کام کر سکتی ہے, اس پراپرٹی کو یوٹیلائز کر کے یا اس پراپرٹی کو بیچ کر, کیونکہ یہ اس کی پراپرٹی ہے, وہ جہاں چاہے جیسے اس کو مرضی یوٹیلائز کرے. اب اس کو وہ بیچ کے اس کے پیسے سے کچھ اور جو ہے وہ سوشل اپنے پہ لگائے, دوسروں پہ لگائے کہیں بھی. اور اگر وہ اس زمین کا ٹکڑا جو ہے اس کو کسی مسجد اور مدرسہ کے لیے وقف کر سکتی ہے, اپنے لیے اور اپنی نسل کے لیے, وہ ایک رہتی دنیا تک اور دنیا کے بعد تک کے لیے ایک صدقہ جاریہ بنا سکتی ہے. اب اس میں اگین جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ سیریز آف پروگرامز ہونی چاہیے, تاکہ آج کل یہ بڑا سینسٹیو ایشو بھی ہے اور امپورٹنٹ ایشو بھی ہے, کامن بھی ہے. خواتین کو جب اپنے حقوق کے بارے میں کوئی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ ہوگی تو یقیناً یہ ایک پازیٹیو ایک ویو چلے گی. دوسرا میں اس کے اوپر جو سب سے زیادہ ایمفیسائز کروں گا کہ وہ آنٹیاں, میرا جسم میری مرضی والی آنٹیاں اس قسم کے سلوگن کو کیوں نہیں لاتی. وہ ایسے بے مقصد ایسے ٹاپکس اور سلوگنز کو لا رہی ہیں جس سے ہمارا سوسائٹی میں بھی ایک برا امپیکٹ پڑ رہا ہے, ایک بگاڑ پڑ رہا ہے, ایک خام خواہ کی ڈیبیٹ, ایک کچھ حاصل نہ ہونے والی ڈیبیٹ ایشو ہو گئی ہے. وہ ٹی وی پہ بھی ہو رہی ہے, وہ مختلف نجی محفلوں میں بھی ہو رہی ہے. اس طرح کے جو وراثتی حق ہیں یا جو گھریلو تشدد ہے یا اس طرح کی جو ہراسمنٹ کے کیسز ہیں, وہ جو ایسی این جی اوز ہیں یا ایسی جو اس طرح مافیا کو بولا جاتا ہے پروپیگنڈا, وہ اگر اس کے اوپر کریں, دیکھیں ایک پازیٹیو جسچر ہے, ایک پروڈکٹیو کام ہے. آپ اس کے اوپر آواز اٹھائیں, خواتین ان این جی اوز سے جو ہے وہ رابطہ کریں. وہ این جی اوز اپنے پینل کے اوپر جو کمپیٹنٹ وکلا ہیں, جیسے میں نے عرض کی کہ ہماری جو لا فارم ہے, لا فاؤنڈیشن ہے, اس میں پورا ہم نے ایک ونگ بنایا جو صرف خواتین کے وراثتی حقوق کو, ہم اس کو ایک کاؤنٹر ہی علیحدہ بنایا ہوا ہے, اس کو ہی ہم دیکھتے ہیں. وہ والے جو ہمارے کمپیٹنٹ لائرز ہیں وہ صرف خواتین کے وراثتی حقوق کے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب جب اس طرح کی اویئرنیس وہ این جی اوز چلائیں گی تو کمپیٹنٹ لائرز کو آن بورڈ لیتی ہیں. کسی کا دور دراز علاقے میں ہوتا ہے, کسی گاؤں میں ہوتا ہے, تو ڈیفینیٹلی کچہریاں ایک تحصیل ایک شہر کے اندر موجود ہیں, تو وہاں پہ جا کے کیسز لڑتے ہیں وکلا, ان کو رائٹ ملنا چاہیے.
اب ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہمیں ایک پازیٹیو موو چلانی ہے، پازیٹیو موومنٹ کے اوپر ہم نے سب کو لگانا ہے۔ طیب صاحب ایک اور چیز ہے کہ ایک تو ایسا طبقہ جس پہ ہم نے ابھی بات کی کہ وہ لوگ اویئر ہی نہیں ہوتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن وہیں دوسری طرف ایسے لوگ بھی، ایسی خواتین بھی ہیں جنہیں معلوم ہے کہ اگر انہیں ان کا رائٹ نہیں مل رہا، وراثت میں ان کا حق نہیں مل رہا، تو لا ہے وہ ان کی ہیلپ کر سکتا ہے، لیکن وہ جا کے قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہی نہیں ہے، کیوں؟ دیکھیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی آپ کام جب فرسٹ ٹائم کر رہے ہوتے ہیں آپ کے اندر ایک کانفیڈنس کی کمی بھی ہوتی ہے، اور اگین اگر آپ کا کسی ایک جگہ ایکسپیرینس غلط ہوا تو ایسا نہیں ہے کہ ساری کے ساری سوسائٹی یا سارے کے سارا ہی جو ہے وہ جو اس شعبے سے متعلقہ لوگ ہیں وہ ایسے ہی ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کا تجربہ کسی ایسے قابل شخص کے ساتھ نہ ہوا ہو جو آپ کو آپ کا رائٹ دلا سکے، اس وجہ سے بھی ایک سوسائٹی میں ایک بات پھیلتی ہے کہ جس کا کچھ الٹیمیٹ جو ہے اچیومنٹ کچھ نہیں ہونی، بس فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے، جب آپ نیک نیتی سے کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہوگا، اور آپ کو ضرور ایسا کوئی ایسا قابل وکیل صاحبہ ملیں گی جو آپ کو آپ کا رائٹ عدالتوں سے دلا کر رہیں گی، اور دن اس کے بعد آپ اپنے ساتھ ساتھ اور خواتین کی ہیلپ کر سکتے ہیں، انہیں گائیڈ کر سکتے ہیں۔ جی ایگزیکٹلی، جب آپ خود اویئر ہو جائیں گی، آپ اس پروسیس سے گزریں گی، آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے اتنے عرصے میں یہ گول اچیو کر لیا، پھر آپ فردر کسی کو گائیڈ کر دیں گی، بجائے اس کے کہ آپ ایسی بے مقصد گفتگو کریں۔ جیسے ہم مشہور بھی ہے کہ خواتین بیٹھتی ہیں تو وہ ایک ارریلیونٹ باتوں کے اوپر ہی گھنٹوں، تو وہ یہ پازیٹیو آئے گی، اور یہ معاشرے کی ضرورت بھی ہے، اور اس طرح ایک اچھی آواز جب پھیلے گی تو اس میں پھر ہمارا آپ کا سب کا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہمارے لیے بھی بنے گا یقین۔ اچھا طیب صاحب، ایسے پیرنٹس خاص کر جو اپنے بچیوں کو، ایک تو بھائی کی طرف سے ہم نے بات کی کہ وہ بہنوں کو ایموشنل بلیک میل کر کے جائیداد جو ہے وہ یعنی وراثت میں ان کا حق نہیں دیتے، دوسری طرف والدین کا میں ذکر کرنا چاہوں گی جو بچیوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے بڑا کیا، آپ کو ہم نے پڑھایا لکھایا، آپ کی شادی ہم نے کی، آپ کو اتنا جہیز ہم نے دے دیا، تو اب وراثت میں تم نے حق لے کے کیا کرنا ہے؟ اب ان والدین کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے جنگ جو ہے وہ اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اب جو رائٹ کسی بچی کو اللہ نے دے دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے، تو کوئی والد یا والدہ اس حق کو، اس کی حق تلفی نہیں کر سکتے۔ یہ انہیں اپنی آخرت کے فائدے کے لیے سوچنا ہوگا۔ دیکھیں آپ اس بچی کی جو گرومنگ کر رہے ہیں، وہ بچی آپ کے لیے رحمتیں بھی تو کتنی لے کر آئی ہے، وہ آپ کے لیے برکتیں کتنی لے کر آئی ہیں، آپ اس کے احسان نہیں اتار سکتے۔ یہ تو آپ نے ایز اے والدین، ایز اے والد والدہ، آپ کا فرض تھا، آپ نے اس کو گروم کرنا ہی تھا۔ اور رہی بات اس کے جو جہیز کی ہے، یہ چیز جو ہے اس کے اوپر اگین ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ اگر تو کنڈیشنل کریں کہ تمہاری جو رائٹ اتنا بنتا ہے اس کو ہم نے سیل آؤٹ کر دیا یا کر دیں گے، اور اس کے بدلے میں تمہیں یہ سارا ہم دے رہے ہیں، تو پھر تو ایک اور علیحدہ ڈسکشن ہے۔ اگر وہ ویسے جو ایک کلچرل یا ایک ہمارا جو ایک ٹریڈیشنل جہیز ہے وہ دے رہے ہیں، اور اس کو یہ کہیں کہ ہم نے جہیز کے بدلے میں اس ٹائم دے دیا تھا، ایسے نہیں ہوگا۔ ان کو ایٹ دیٹ ٹائم اس چیز کو بتانا پڑے گا کہ جناب یہ چیز ہم آپ کو جہیز کے بدلے، اس کے بدلے میں یہ جہیز دے رہے ہیں، اور باقی جو اپنے فرض کو، وہ اپنی جو انہوں نے فرض ادا کرنا تھا ایز اے والدین، وہ کسی لائبلٹی میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ تو دیکھیں نا، وہ ان کی لائبلٹی ہے کہ وہ اس کا رائٹ ہے وراثت میں، یا بھائی یہ کہہ دیں کہ تمہیں شادی کے ٹائم اتنا ہم نے سونا دے دیا تھا، ہم نے 100 تولے سونا ڈال دیا تھا، بس تم اب آج کلیم نہیں۔ اکثر دیکھا ہے کئی فیملیز میں ایسے ہیں، بہن جب اپنا رائٹ مانگتی ہے تو بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم نے اس ٹائم ہم نے بڑی شایان شان طریقے سے تمہاری شادی کی تھی۔ دیکھیں اس شادی میں بھائیوں نے اپنی عزت بھی تو بلند کی، کیونکہ مہمان تو سارے بھائیوں کے دوست آئے تھے یا بھائیوں کے بزنس کے جو ہے پارٹنرز آئے تھے، بہنوں کا تو سہیلیاں دو چار آئی ہوں گی، تو وہ اس لیے یہ چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہر بندے کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے کہ یہ کتنا نازک معاملہ ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اس کو نہ ہی چھیڑا جائے تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اوورآل آپ ناظرین کو کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ میں ناظرین کو اور بالخصوص خواتین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایک رائٹ کریٹ کیا آپ کی پیدائش سے پہلے،
اور اس کے اوپر آپ نے اویئرنیس خود لینی ہے، کسی نے آ کے آپ کے کان میں نہیں کہنا. آپ نے آج کل جدید دور ہے، ہر چیز آن لائن موجود ہے، آپ کو ایک بٹن دبانا ہے، آپ کو پورے کا پورا اس کے بارے میں ڈیٹیل آ جائے گی. آپ ایسے میں اپنے رائٹس کے بارے میں فل اویئرنیس کریں، حاصل کریں. اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو کسی بھی جگہ کوئی بھی ایسا ایشو آ گیا یا آپ کو آپ کے حق سے محروم کیا گیا ہے یا کیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو آپ اس کے خلاف آواز اپنے حق کے لیے ضرور اٹھائیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو انصاف نہیں ملے گا، انصاف بھی ملے گا آپ کو، آپ کا حق بھی ملے گا، اور یہ ایک مثال بھی قائم ہوگی دیگر خواتین کے لیے. اور اس معاشرے میں بہتری کے لیے ایسے اقدامات اٹھانا بے حد ضروری ہے. بہت شکریہ طیب نواز ملک صاحب، آپ نے وقت دیا اتنے اہم ٹاپک کے اوپر. یقیناً ناظرین یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ واقعی ہی بات کرنے کی ضرورت ہے، آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. ہم سب کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی کہ کس طرح خواتین کو ان کا جو حق ہے، جو رائٹ ہے، وہ ہم دلوا سکتے ہیں. لاء کے حوالے سے بات کی ہم نے، اور ایک عورت کو خود بھی آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ اسلام نے اسے رائٹ دے دیا ہوا ہے، تو اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو میری بہنیں اس وقت سن رہی ہیں وہ اس بات پہ ضرور سوچیں کہ کس طرح وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں اور کس طرح وہ جو قانون ہے اس کی ہیلپ لے سکتی ہیں. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.